बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न की स्पेशल ट्रांसमिशन। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली से कलीदी खिताब किया। अब से कुछ देर कबल उनका बराह रास्त खिताब पाकिस्तान टेलीविज़न ने आपको दिखाया। ज़बरदस्त किस्म का खिताब था, बड़ी मुस्बत बॉडी लैंग्वेज थी और पाकिस्तान का मुकदमा तगड़े अंदाज में उन्होंने अक़वाम आलम के सामने रखा। जो सैलाबी सूरत-ए-हाल है जिसने पाकिस्तान में तबाहकारियां की हैं उसका अहाता किया और उन्होंने कहा कि वो आज इस आलमी फोरम पे पाकिस्तान की कहानी सुनाने के लिए मौजूद हैं और उनका 40 दिन 40 रातें पाकिस्तान में जिस किस्म की बारिशें हुई, उन्होंने पाकिस्तान के 1/3 हिस्से को इनंडेट कर दिया, ज़ेरे आब कर दिया। उन्होंने कहा 1 मिलियन से ज़्यादा मकानात जो है, 10 लाख से ज़्यादा मकानात बह गए, 1500 से ज़्यादा लोग लुक़्मे अजल बन गए, नाकाबिले तलाफ़ी फसलों को नुकसान हुआ, माल मवेशियों को हुआ। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी अवाम ये सवाल पूछते हैं कि हमें इस सूरत-ए-हाल का सामना क्यों कर है। ये बड़ा अहम सवाल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने उठाया और साथ में उन्होंने कहा कि क्या जब ये यूएन जनरल असम्बली का 77वां इजलास खत्म हो जाएगा, कैमरे यहां से हट जाएंगे, तो फिर क्या हमें अकेला हाई एंड ड्राई छोड़ दिया जाएगा। हम अपने स्पेशल ट्रांसमिशन में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की स्पीच के चीदा चीदा नुकात जो हैं जो उन्होंने उठाए, चाहे वो भारत के साथ ताल्लुकात हो, भारत का गासिबाना कब्जा कश्मीर के हवाले से, अफगानिस्तान की सूरत-ए-हाल, अफगानिस्तान की हुकूमत की इंटरनेशनल आइसोलेशन की बात हो, मशरक़ वस्ता के तनाज़ात की बात हो, इस्लामोफोबिया की बात हो, इन तमाम नुकात पे गुफ्तगू करेंगे। और मेरे साथ बड़े नुमाइंदा शख्सियात इस वक्त ट्रांसमिशन में मौजूद का तारुफ मैं आपसे करा देता हूँ। शिजा फातिमा ख्वाजा साहिबा वज़ीर आज़म की मामले ख़ुसूसी हैं बराए उमूर नौजवानान, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है बज़रिया स्काइप। और अली तौकीर शेख साहब वर्ल्ड क्लास इन्वायरमेंटलिस्ट हैं और वो हमारे साथ बज़रिया स्काइप मौजूद हैं। दोनों मौजूद मेहमानों को मैं भरपूर वेलकम करूंगा। बहुत शुक्रिया। शिजा फातिमा ख्वाजा साहिबा, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूंगा, क्या कहेंगी, आपकी रिएक्शन क्या है प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने जो अक़वाम आलम के सामने पाकिस्तान की दाखिली और खारजा पॉलिसी का नक्शा जो खींचा है। शिजा साहिबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, शहबाज शरीफ साहब ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो UNGA में अपनी आज तकरीर की है, मेरे ख्याल से इस वक्त जो पाकिस्तान के लिए सबसे अहम मसला है वो उसकी ये जो सैलाब आया है पाकिस्तान के अंदर पिछले 1-1.5 महीने में, और जिस तरह उसकी तबाहकारियाँ जो हैं और जिस तरह लोगों को जो है लोग बेघर हुए हैं, आज भी लोग जो हैं वो बच्चों समेत किसी छत से, अपनी छत से महरूम हैं, खाने पीने की, हेल्थ की, सेहत की बेसिक नेसेसिटीज़ जो हैं ज़िंदगी की, उनसे महरूम हैं। और बेशक के हुकूमत अपनी पूरी कोशिशें कर रही है और हमें आलमी सतह पे भी इमदाद जो है वो मिल रही है, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड है इस डिज़ास्टर का, ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। और एक मतलब जो इकोनॉमिस्ट इस वक्त, जो माहिर मुआशियात हैं, जो इस वक्त अंदाज़ा लगा रहे हैं, वो तकरीबन 30 अरब डॉलर तक जो है वो मुल्क को नुकसान पहुंचा है। इसमें कई हज़ार किलोमीटर सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर, 18,000 के करीब स्कूल और मुतअद्दिद घर लोगों के जो हैं, और इसके अलावा जो हमारी आगे फूड सिक्योरिटी का इशू है, जो हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है किसानों का नुकसान हुआ है, वो सारा अगर आप इकट्ठा करें तो पाकिस्तान को, आई थिंक पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये एक सबसे बड़ा ही एक तरीके से जो है वो नेचुरल डिजास्टर है। अब इस नेचुरल डिजास्टर की जो जिस तरह से वजीर आजम जो है वो अपना मुकदमा लड़ रहे हैं, और वो यही लड़ रहे हैं, और वो अभी UNGA से पहले भी जिस तरह वो लोगों को मिले हैं, लीडर्स को मिले हैं SCO के समिट में, तो उन्होंने यही बार बार जो है वो दुनिया को इस बात का एहसास दिलाया है कि पाकिस्तान जो है वो क्लाइमेट चेंज का एक शिकार है और एक विक्टिम है, और जबकि पाकिस्तान 1% कार्बन इमिशन भी नहीं करता जो दुनिया के अंदर होती है, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो हम इस वक्त ये बात उन्होंने अपने खिताब में भी की और वैसे भी दोहराते रहे, और वजीर खारजा ने भी की, कि हम इस वक्त जो है वो दुनिया से मदद की अपील नहीं कर रहे, हम अपने लिए क्लाइमेट जस्टिस की अपील कर रहे हैं। हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं कि वो डेवलप्ड दुनिया
جس نے اس کو یہ جو ذمہ دار ہے اس کلائمیٹ چینج ٹھیک ہے، ماحول میں جو یہ تبدیلیاں آ رہی ہیں، جو ان کی ذمہ دار ہیں، وہ ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس چیز کو جو ہے ذرا میرے ساتھ اسی ڈیولپنگ نکتے پہ کنٹریز رہیے کو. گا، آپ نے اہم نکتہ اٹھایا شہزاد فاطمہ صاحبہ، چونکہ علی توقیر شیخ صاحب ہیں انوائرمنٹلسٹ. علی صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا، سر بتائیے گا، آج پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں، جو 3 کروڑ 30 لاکھ لوگ بے گھر ہو گئے، جو تمام ملک پہ عوام پر امپیکٹ اس کا آ رہا ہے، اور یہ صرف ابھی تو جیسے پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں ریلیف اور ایکٹیویٹیز چل رہی ہے، ابھی تو تعمیر نو ایک بہت بڑی جو ہے وہ ایک کاوش ہونی ہے. تو جو گلوبل نارتھ ہے ان کو مخاطب تھے کہ انٹرنیشنل لیڈرز کو وی ہیو ٹو ایکٹ ناؤ. انہوں نے کہا اگر پہلے تو جنگیں ہوتی تھی زمینوں پر، اب تو اگر اس نیچر کے حوالے سے ہم نے جو کھلواڑ کر رہی ہے گلوبل نارتھ، اگر انہوں نے ہاتھ نہ روکا تو پھر اس کا مقابلہ کرنا ممکن نہیں ہے. کیا کہیں گے علی توقیر شیخ صاحب؟ جی آپ نے بجا فرمایا. پاکستان کا اس وقت کوئی بھی لیڈر ہوتا تو اس کو ایسی ہی ایک پیشنیٹ قسم کی پلیڈنگ کرنے کی ضرورت تھی گلوبل سیٹنگ کے اوپر جا کر. جی اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے میرے خیال میں ایک بہت 2-3 جو اہم باتیں کہی ہیں، وہ ان کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. پلیز. ایک تو انہوں نے کہا کہ دنیا کا اٹینشن سپین بہت لمیٹڈ ہوتا ہے. یہ نہ ہو کہ ہفتے بعد آپ گھر جاتے ہیں، کانفرنس ختم ہوتی ہے، آپ یوکرین میں بزی ہو جاتے ہیں، کسی اور چیز میں بزی ہو جاتے ہیں. تو جو ہمارے ہاتھ میں ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ کس طرح سے ریکنسٹرکشن کی جائے، کس طرح سے اپنی اکانومی کو ریوائیو کیا جائے، کیسے اس طرح سے اتنے لاکھ لوگوں کی جو ہے نا ہیلپ کیا جائے، ان کو ریسیٹل کیا جائے. تو یہ ایک بہت بڑا ایجنڈا، یا یہ ایک گلوبل ایجنڈے کا حصہ ہونا چاہیے. یہ صرف نیشنل ایجنڈا نہیں ہے. اور یہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ اس سال پاکستان انٹرنیشنل نیگوسیشنز میں گروپ آف 77 کا چیئرمین ہے. تو کہنے کو تو وزیر اعظم جو تھے وہ پاکستان کا کیس لڑ رہے تھے، مگر ایک حساب سے وہ کلائمیٹ چینج کا گلوبل کیس بھی لڑ رہے تھے ڈیولپنگ کنٹری کے بیہاف پہ، کہ آج ہمارے یہاں ہوا ہے، کل کسی اور ملک میں ہوگا، پرسوں کسی اور میں ہوگا. تو یہ پاکستان تو اس وقت کلائمیٹ چینج کی گراؤنڈ زیرو بن کے سامنے آیا ہے. مگر اگر گروپ آف 77 کے سال چونکہ پاکستان چیئر ہے، تو اس کے لیڈر کے طور پہ دیکھا جائے تو جو پرائم منسٹر نے 2-3 چیزیں ہائی لائٹ کی، وہ صرف یہ نہیں ہے کہ ڈیزاسٹر کے ساتھ لوگ بے گھر ہوئے اور ان کو ایمرجنسی ریلیف چاہیے. اس وقت بہت زیادہ ایشو جو ہے، کچھ لانگ ٹرم ایشوز آ رہے ہیں جو میڈیم سے لانگ ٹرم چلتے ہیں. اس میں ڈیزیز کا ایشو ہے، اس میں مین نیوٹریشن کا ایشو ہے، اس میں کلائمیٹ مائگریشن کا ایشو ہے. جب لوگ واپس جاتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ گھر بار ٹوٹ چکے ہوتے ہیں، سامان ضائع ہو چکا ہوتا ہے، اور بعض جگہوں پہ زمینوں پہ گھروں پہ قبضے ہو چکے ہوتے ہیں. بڑی مشکل ہوتی ہے لوگوں کو ایز مائیگرینٹ واپس جا کے سیٹل کرنا، جب اپنا لائف سٹاک اور لائیولیہوڈ اور کراپس ہر چیز ان کی ختم ہو چکی ہو. انہوں نے اور بھی چیزوں کا ذکر کیا. آپ ذرا کلائمیٹ چینج کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیے کہ ان کی جو ڈسکورس تھا وہ پاکستان کے لانگ ٹرم چیلنجز کی طرف ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں گلیشیئر میلٹ ہو رہے ہیں، ہمارے یہاں فارسٹ میں فارسٹ فائرز ہو رہی ہیں، ہمارے یہاں ہیٹ ویو ہو رہی ہیں، اور اتنی سویئر ہیٹ ویو ہو گیا کہ جی ہمارا ٹیمپریچر 53 ڈگریز تک پہنچ گیا، جو ہیومن لائف کے لیے ویسے ہی فٹ نہیں رہتا اس ہائی ٹیمپریچر پہ لینا. پھر اس کے بعد یہ جو مونسون تھا، اتنا سیریس قسم کا تھا، مونسون آن اسٹیرائڈ. انہوں نے سیکرٹری جنرل کو جو ہے نا کوٹ کرتے ہوئے اس چیز کو 2 دفعہ اس کا ذکر کیا. تو پاکستان has become a climate hotspot. And this is now the global tipping point. اگر پاکستان کو اس وقت سنبھالنا نہیں دیا جا سکتا تو جیسے ڈومینو افیکٹ نہیں ہوتا، سوسائٹی کے بعد سوسائٹی اور اکانومی کے بعد اکانومی کولیپس ہونے شروع ہو جاتی ہے. جب وہ ہو جائے گی تو گلوبل گروتھ رک جائے گی آل ٹوگیدر، اور پھر صرف پاکستان ان سیف نہیں ہوگا، ایوری باڈی ول بی ان سیف ان دی ورلڈ. تو آئی تھنک پرائم منسٹر کی جو اسپیچ ہے اس کے اگر ڈیپر میننگ رکھ کے دیکھا جائے تو انہوں نے صرف ایک ہیومینیٹیرین کرائسس کا ذکر نہیں کیا. انہوں نے یہ بالکل نہیں کہا کہ پاکستان غریب ملک کا ہمیں ہیلپ چاہیے. انہوں نے اپنے جتنا بڑا چیلنج ہے اس کا ذکر کیا ہے. یہ چیز بڑی اہم ہے. اتنا بڑا چیلنج اگر امریکہ میں بھی ہوتا تو ان کا پرائم پریزیڈنٹ بھی ایسی بات کرتا. تو یہ چیز ہمیں بالکل یاد رکھنی چاہیے کہ ہماری اپنی ایک ڈگنیٹی بھی ہے. جی ہم غریب ضرور ہیں مگر ایک ڈیولپنگ کنٹری کے طور پہ پاکستان ایک لارج کنٹری ہے. ایز لارج کنٹری کے طور پہ میرے خیال میں انہوں نے ایک بڑی پیشنیٹ قسم کی پلی کی ہے اپنی ڈگنیٹی کو کمپرومائز کیے بغیر. بہت شکریہ علی توقیر شیخ صاحب، آپ نے بڑے خوبصورتی کے ساتھ احاطہ کیا جو وزیراعظم پاکستان کا تھرسٹ تھا
ایز فار ایز کلائمیٹ چینج ہاٹ سپاٹ پاکستان اس وقت بنا ہوا ہے، اور انہوں نے کہا یہ پاکستان کی حد تک محدود نہیں رہے گا. شہزاد فاطمہ خواجہ صاحبہ انہوں نے کہا یہ باقی جگہوں پر بھی جا سکتا ہے. کلائمیٹ مائیگرنٹس کی بات کی. میں آپ سے جاننا چاہوں گا، اس پہ ضرور کمنٹ کیجئے گا. ساتھ میں جو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ نہ ہو کہ ان تقاریر یا ان اجلاسوں کے بعد دوبارہ جو انٹرنیشنل لیڈرز ہیں وہ یورپ، یوکرین، رشیا وار کی طرف متوجہ ہیں. $40 ارب اب تک دے چکے ہیں، اور جو یو این سیکرٹری جنرل نے فلیش اپیل کی ہے اور جو اب تک امداد آئی ہے اس پہ آپ کا کیا کومنٹ ہے؟ کیا وہ اسی طرح بھرپور انداز میں ہے جیسے وقت کا تقاضا ہے؟ شہزاد صاحبہ. جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو بھی بات کی گئی علی توقیر صاحب نے بھی کی. دیکھیں، کلائمیٹ چینج جو ہے ایک ٹرانس نیشنل ایشو ہے، اور ٹرانس نیشنل ایشوز جو ہوتے ہیں وہ کسی بھی باؤنڈری کے اندر نہیں رہتے. آپ جتنی مرضی جو ہے وہ بارڈر بنا لیں، یہ ایسے ایشوز ہیں جن کا ہمیں مل کے ہی مقابلہ کرنا ہوگا. اور میرے خیال سے کہ وزیر اعظم صاحب نے بڑے بہترین انداز میں جو ہے اس چیز کی بڑی ڈیٹیل میں اور بڑے بہترین طریقے سے جو ہے، اور جیسے علی توقیر صاحب نے بھی کہا، بڑے ڈگنیفائڈ طریقے سے جو ہے اس کے بارے میں بات کی ہے. اور یہ بالکل بات درست ہے کہ آج اگر پاکستان میں آپ یہ سیلاب دیکھ رہے ہیں تو کل یہ متعدد علاقوں میں باقی ارد گرد آپ دیکھیں، یہ خالی پاکستان میں نہیں، یہ کوریا میں بھی 7 سیلاب آئے، امریکہ میں بھی آئے. یہ جو کلائمیٹ چینج ہے یہ کسی ڈیولپنگ کسی جو ہے وہ اس کو نہیں، بارڈر کو نہیں دیکھتا. تو آج اگر دنیا جو ہے وہ نظریں پھیرے گی یا اگنور کرے گی اس ایشو کو، پاکستان کے ایشو کو، تو کل کو اس سے کوئی بھی نہیں بچے گا. اور وزیر اعظم صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ جب دنیا ہی نہیں رہے گی تو آپ کس کے لیے جنگیں لڑیں گے؟ کس چیز پہ جنگ لڑیں گے؟ بالکل آپ نے صحیح کہا. آج شہزاد صاحب آپ نے صحیح کہا. بالکل آپ نے کہا کہ جب معاملہ جی بات مکمل کیجیے گا. کہ یہ ایک ایسی بات ہے جس کی بالکل کوئی بنیاد نہیں ہونی چاہیے. اور جہاں تک آپ نے یو این امداد کی بات کی اور بیرونی امداد کی بات کی، امداد آ ضرور رہی ہیں، مگر وہی میں نے کہا جس میگنیٹیوڈ کا یہ نقصان ہوا ہے پاکستان کو، اس کے حساب سے میرے خیال سے کہ یہ کافی کم ہے. ٹھیک ہے، میں چاہوں گا اسی نقطے پہ رہے گا، کیونکہ ہم ذرا پرائم منسٹر صاحب کی اسپیچ کے بہت اور بھی اہم نکات تھے. ہمیں رضا رومی صاحب نے یو ایس اے سے جوائن کیا ہے، ماہر بین الاقوامی امور ہیں. رضا رومی صاحب بہت شکریہ، آپ نے پی ٹی وی کی اسپیشل ٹرانسمیشن کے لیے وقت دیا. میں چاہوں گا پرائم منسٹر صاحب نے کلائمیٹ چینج کی بات آئی اسی سے کی، ویسے تو اپنی تقریر کا آغاز انہوں نے قرآن پاک sympathetic manner. I believe we can come up with win-win solutions where we can use the opportunities created by this crisis for a green Marshall Plan or a green Silk Road in order to rebuild, but rebuild in a way that's climate resilient, that's greener, and that's more appropriate for the difficult times to come. Thank you. We are suffering for a long time. My message for the women of Afghanistan is that I am with you and I will always be with you. They are not allowed to They should be allowed to go. Islam, they always talking about Sharia law. Pakistan is our neighbor. Pakistan has influences to them. Mr. Sharif mentioned that Afghanistan is safe haven for terrorists. Why we suffer? So as so many women, no delegation from Afghanistan, no women. I'm a woman, suffered woman from Afghanistan. Absolutely, You're our ma'am. neighbor. I interviewed your mother. Really? She was friend of mine. She I was see. wonderful, but we suffered. This is 40, 50 years that Afghan people. Absolutely. I think that the government in Afghanistan will soon find that it is not wise to fight with the women of your own country. And the women of Afghanistan are truly brave, resilient women. They've had to be too brave for far too long. But honestly, this is a topic that we don't give up on. This is something that we consistently engage with the interim Afghan regime. And while there is access to female education at the primary level or the tertiary level segregated education, we do hope to see the day that secondary education is also allowed for women and girls in Afghanistan. And we say it again and again and again that this is not an issue for the West. This is not an issue for America or the United Kingdom or the European Union. This is an issue for the Islamic world and Muslim women across the Islamic world who've been granted their rights by their religion
and we should not compromise on their rights. I'll take last question, Shabir. Sir, last question. She's the boss. She's the boss. Last question, Shabir. We are done. Okay. यार मैं क्या करूं अब? Shabir, you can have a last question, then we tell will me who am I answering? Can you please sit? We have to start the new. Once I've concluded our visit here to the United Nations, I will be making my way to DC for my bilateral engagement with the United States, and I look forward to meeting once again with Secretary Blinken. After that meeting, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी न्यूयॉर्क में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को सैलाब की शक्ल में इस वक्त बड़ी कुदरती आफत का सामना है। रेस्क्यू और रिलीफ का अमल अभी मुतासरा इलाकों में जारी है और सैलाबी सूरत हाल की वजह से आलमी बरादरी से फ्लैश अपील की गई है। इसके अलावा उन्होंने मुख्तलिफ उमूर से मुतालिक बात भी की। PTV न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही। न्यूयॉर्क में मौजूद है और अमरीकी हुकूमत का असर रसूख जो है अक़वाम मुत्तहिदा पे वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। तो वहाँ पे बहुत ज़रूरत है और हमें ज़रूरत है कि बहुत सारे हमारे जो पढ़े लिखे और अच्छे काबिल फॉरेन ऑफिस के लोग हैं उनको आगे लाया जाए और ऐसे सिफारतकारों की तैनाती की जाए जो अमेरिका में पढ़े हैं, बहुत सारे हैं इस तरह के, और जो इस सिस्टम को जानते हैं, जो यहाँ की जो पेचीदगियां हैं उसको जानते हैं, ठीक है, और वो आगे ये बात बढ़ाएं। इसी तरह जो बाकी अहम ममालिक हैं यूएन में, जिसमें कि चीन है, जिसमें कि यूके है, फ्रांस है जी, और रूस है, वहां पर भी हमारी जो है सिफारतकारी का यही महवर होना चाहिए कि किस तरह से पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की स्पीच के बाद इसको फॉलो अप कराए, इंटरनेशनल कम्युनिटी को याद कराए बार बार। तो बड़ी मेहनत तलब काम है और फिर इसमें रोल एक मीडिया का, मीडिया का रोल, इंटरनेशनल मीडिया का बहुत अहम रोल है। देखिए पाकिस्तान में तो हम समझते हैं ना, हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे बात हो गई, अब सवाए पीटीवी के की नशरियात के हमारे पास कोई अंग्रेजी का चैनल भी नहीं है कि जहां से लोग उसको देखें और वहां से उनको मालूम हो कि पाकिस्तान के अंदर कितने संगीन बहरान बन चुका है, क्योंकि वो जो कुछ देखा जाता है वो बड़े 3-4 अखबारात या 3-4 बड़े चैनल उनसे देखा जाता है। तो ये यहाँ भी मिशंस का काम है कि बार बार वो ब्रीफ करें, एडिटर्स को ब्रीफ करें, सहाफियों को ब्रीफ करें, हमारे एम्बेसडर्स जो हैं वो ज्वाइन करें बीबीसी को, CNN को, वहां पे जाके बात करें। हमारे मिनिस्टर्स ऑलरेडी, बिलावल भुट्टो ने तो बड़ी अच्छी तकरीरें वगैरह कर रहे हैं वो अमेरिका में, शरी रहमान भी बड़ी आर्टिकुलेट हैं, उन्होंने भी वो की है। अब ये हमारे मिनिस्टर्स और हमारे सिफारतकार जो है, ये उनके ऊपर ये बहुत बड़ा मुल्क की नुमाइंदगी और मुल्क की भलाई का जिसे फरीजा उन पर अब ये आयद हो गया। मैं चाहूँगा प्रोड्यूसर एजाज चौधरी साहब जो हमारे अमेरिका में सफ़ीर रह चुके हैं, साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं, वो हैं हमारे साथ इस वक्त। एजाज साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत नवाजिश, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मैं आपसे जानना चाहूँगा, रज़ा रूमी साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, सिजा फातिमा साहिबा वज़ीर आज़म की मामले ख़ुसूसी मौजूद हैं, अभी आपसे कबल अली तौकीर शेख साहब बात कर रहे थे। मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, आपने तो अमेरिका में सफारतकारी की है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है, पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारजा रहे हैं। अभी रज़ा रूमी साहब कहते हैं कि इन तकरीर जैसी जो प्राइम मिनिस्टर तकरीर के, इसके फॉलोअप के लिए अभी हमें ऐसी सफारतकारी की ज़रूरत है कि लोगों को बताया जाए, स्पेशली उनकी वेस्टर्न मीडिया को, लीडरान को, जो कांग्रेस मैन हैं या जो पार्लियामेंटेरियंस है, कि पाकिस्तान में किस स्केल की तबाही हुई है और क्लाइमेट चेंज जो है वो इस वक्त इशू नंबर 1 है इंटरनेशनली, जिसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इस वक्त पाकिस्तान में पड़ रहा है। तो सर ज़रा बताइएगा, आप क्या कहेंगे इस हवाले से, क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए? एजाज चौधरी साहब जी देखें, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जब हमारे कायदीन कोई एक मौक़िफ़ लेते हैं तो उसको फिर हमारे सिफारतकारों को और बाकी भी जितने तबका फिक्र को आगे लेकर चलना चाहिए, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आवाज़ जो पाकिस्तान के सैलाब के हवाले से तो पूरी दुनिया तक पहुंच गई हुई है। देखें ना, UN सेक्रेटरी जनरल ने यहाँ आके कह दिया कि ये सब किया धरा उस
ڈیولپمنٹ کا ہے، ان ایمیشنز کا ہے جی جو پاکستان نے نہیں کی، جو دنیا نے کی، مغربی دنیا نے زیادہ تر کی، اور پاکستان جیسے ملک اس کا نقصان اٹھا رہے ہیں. اسی طرح صدر بائیڈن نے اپنی تقریر میں کہہ دیا جی پاکستان کی مثال دے کر. تو میرا نہیں خیال کہ آواز پہنچنے میں کوئی کمی ہے. اتنی بڑی بڑی آوازیں پہنچ رہی. پھر ہمارے وزیر اعظم صاحب بات کر رہے ہیں، وہاں پہ کلائمیٹ چینج منسٹر بھی ہیں، ہمارے فارم منسٹر بھی ہیں. اصل سوال یہ ہے کہ یہ جو اس وقت بحث چھڑی ہوئی ہے، پاکستان اس وقت گروپ آف 77 کا لیڈر بھی ہے، وہ چھڑی اس بات پہ ہے کہ کیا لاس اینڈ ڈیمیج کے اوپر فنڈنگ ویسٹرن کنٹریز کریں گے یا لائبلٹی اینڈ کمپنسیشن پہ کریں گے. اوکے ابھی میں پرانا تھوڑا ریکارڈ دیکھ رہا تھا، 2009 میں جو ایک معاہدہ ہوا، پھر 2015 میں کلائمیٹ چینج کی جو سمٹ ہوئی پیرس کی، ان سب کا جب میں نے مشاہدہ کیا تو مجھے اس بات کا ادراک ہوا کہ لائبلٹی اینڈ کمپنسیشن پہ بالکل کسی قسم کی پیش رفت نہیں ہوئی. کوئی مغربی دنیا کا ملک جو ہے وہ آپ کو لائبلٹی اور کمپنسیشن دینے کو تیار نہیں ہے. اچھا البتہ لاس اینڈ ڈیمیج کے اوپر پہلے گلاسکو میں بھی بات ہوئی ہے، اور ابھی ایجپٹ میں جب جائیں گے نومبر میں پھر دوبارہ بات ہوگی. تو لاس اینڈ ڈیمیج اب، لیکن اس کے اوپر بھی ایک بڑی زبردست اسٹڈی میری نظر سے گزری جی کہ لاس اینڈ ڈیمیج میں بھی یہ ہے کہ جو زیادہ تر جو فنڈنگ ہوئی ابھی تک 93% جو فنڈنگ ہوئی ہے وہ ہوئی ہے کہ آپ کی پریونٹیو ایکٹیویٹیز کے لیے، یعنی آپ اپنے انرجی سورسز کو فاسل فیول سے کلین انرجی کی طرف شفٹ کریں. اور دوسرا اس میں یہ کہا ہے کہ یہ جو باقی کوئی 8-9% جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اڈیپٹ کرنا سیکھیں، یعنی ڈیزاسٹر ہو گیا، ڈیمیج ہو گیا، اب اس کے ساتھ زندگی کیسے بتائی جائے. تو یہ پاکستان کے اوپر بڑی ذمہ داری ہوگی، کیونکہ G77 کا چیئر بھی ہے، کہ یہ بتایا جائے کہ جناب لاس اینڈ ڈیمیج سے ذرا تھوڑا آگے بڑھ کے آئیں، کیونکہ یہ سب کا سانجھا وہ مسئلہ ہے، اور اس میں ڈیولپڈ کنٹریز کا کہیں زیادہ حصہ ہے کلائمیٹ چینج کے امپیکٹس میں. مجھے بہت پر امید نہیں ہوں میں اس بات سے کہ جی وہ آپ کی بات سنیں گے. اسی لیے میں نے کہیں اور بھی کہا اور آپ کے حوالے سے بھی کہوں گا کہ جو ہماری توجہ زیادہ ہونی چاہیے وہ اس بات پہ نہیں کہ کتنے ڈالرز اور سینٹس سے آتے ہیں، بلکہ توجہ اس بات پہ ہونی چاہیے کہ وہ کیپیسٹی پاکستان میں بلڈ کی جائے جس سے آئندہ یہ معاملات جو ہیں، جو فلڈز ہے اور ہیٹ ویوز اور ان کے امپیکٹ سے کیسے بچا جا سکے، اس کے اوپر ساری توجہ ہونی چاہیے. یعنی ہماری جو کیپیسٹی ہے NDMA کی یا PDMA جتنی امپورٹنٹ بات ہے، وہ اس پہ فوکس ہونا چاہیے. یہ خالی پیسے لینے سے کام چلے گا نہیں. وہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لوگوں کو فیاضی عطا کی ہے اور ہمارے اپنے لوگ دل کھول کر دے رہے ہیں، لیکن وہاں سے کیپیسٹی کے لیے بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، اور امید ہے کہ اس طرف ہم بحیثیت قوم توجہ دیں گے. اہم نقطہ اٹھایا آپ نے اعزاز چودھری صاحب. میں چاہوں گا آپ کی موجودگی کا پھر مجھے معلوم ہے آپ نے جانا، لیکن میں چاہوں گا شیزہ صاحبہ اس پہ، چونکہ آپ اس وقت ڈرائیونگ سیٹ پہ ہیں، یہ جو نقطہ اعزاز چودھری صاحب نے اٹھایا، آپ سمجھتی ہیں کہ ہمیں اب اس طرف دیکھنا ہوگا کیونکہ اب یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ایسے سائیکلز، ایب نارمل ویدر سائیکلز آئیں گے پاکستان میں، تو اس کیپیسٹی کو ہمیں انہانس کرنا ہوگا کہ کیسے اس افرید کا مقابلہ تو نہیں لیکن کیسے اس کے ڈیمیج کو کم سے کم کیا جا سکتا ہے. شیزہ صاحبہ بالکل درست بات ہے کہ دو باتیں میرے خیال سے اس کے اندر بڑی ضروری کی ہیں اعزاز صاحب نے جی. ایک تو یہ بات ہے کہ ہمیں ہر لحاظ سے سیلف ریلائنٹ ہونا ہوگا ایٹ لیسٹ ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ. جو ہماری بیرونی امداد ہیں وہ کسی حد تک تو آتی رہیں گی، مگر جیسے کہ وزیر اعظم صاحب نے اپنی تقریر میں بھی کہا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی میموریز تھوڑی شارٹ ہیں اور ایک بالکل ایک ہائپ کریٹ ہوتی ہے، مگر لانگ رن کے اندر جس کا نقصان ہوتا ہے وہی برداشت کرتا ہے. اور اس کے لیے جو دوسری بات ہے جس پہ میں آؤں گی وہ یہ ہے کہ اپنی ہماری انٹرنل کیپیسٹی کتنی ہے. اور میرے خیال سے کہ اس کے اندر یہ ایک لانگ ٹرم ایشو ہے اور اس میں ہمیں اپنے ہر لیول کے اوپر ایک اسٹرکچرل چینج لانے کی ضرورت پڑے گی، چاہے وہ ہمارے اسکولوں کے کریکولم ہیں، چاہے وہ ہماری یونیورسٹیز کے کریکولم ہیں. ہمیں کلائمیٹ چینج ایکسپرٹس بنانے پڑیں گے، ہمیں اپنے بچوں کو اس طرف جو ہے ان کی اٹینشن لے کے آنی پڑے گی تاکہ ہماری لوکل کیپیسٹی جو ہے اس کرائسس کو لانگ ٹرم میں ڈیل کرنے کی، کیونکہ یہ پرماننٹ کرائسس ہے، وہ
تو ایک بڑا ایک کارٹون تھا جس میں وہ بچہ اپنے باپ کو کہتا ہے کہ دس از دا ہاٹیسٹ سمر دیٹ آئی ہیو سین. تو آگے سے باپ کہتا ہے ہاٹیسٹ سمر یٹ. مطلب کہ یہ آج تک کا جو ہاٹیسٹ سمر ہے یہ آنے والے سالوں کا پروبیبلی سب سے ٹھنڈا سمر گزرا ہوگا, سمرز گزرے ہوں گے. تو یہ جو لانگ ٹرم ایک امپیکٹ ہے کلائمیٹ چینج کا, جس طرح ہمارے گلیشیئرز میلٹ کر رہے ہیں, جو ہمارے, اور ہم ایک ایگریکلچرل کنٹری ہیں, ہم دنیا کی 7 سب سے ولنریبل کنٹریز میں ہیں جو کلائمیٹ چینج سے اثر لیتے ہیں. ہمیں اس کے لیے ہمیں اپنی ایگریکلچر کو ڈیولپ کرنا پڑے گا, ہمیں اپنے سیڈز کی اڈیپٹیبلٹی, ہمیں ریسرچ کے اندر R&D کے اندر پیسے ڈالنے پڑیں گے, ہمیں اپنی لوکل بچوں کی ایکسپرٹیز کیپیسٹی بڑھانی پڑے گی, ایجوکیشن سسٹمز پہ غور کرنا پڑے گا. ہمیں ہر سطح کے اوپر اس وقت جو ہے وہ کلائمیٹ چینج میں اپنی کیپیسٹی بڑھانی پڑے گی. اور آخر میں جو ہمارے ادارے ہیں جو کلائمیٹ چینج سے ڈیل کرتے ہیں, جو پریڈکشن کرتے ہیں, چاہے ہمارا محکمہ موسمیات ہے, چاہے NDMA ہے, PDMAs ہیں, ہمیں ان کی کیپیسٹی بلڈنگ, ان کے اندر ہمیں اب میرے خیال سے کہ انویسٹ کرنا پڑے گا. اور یہ آپشن نہیں رہی. ہم یہ جو وقت تھا جو ہم لیوریج لے رہے تھے, جتنی لے چکے ہیں, اب اس کی آپشن نہیں رہی. آپ نے بہت دکھ ہے. میں آپ کے پاس دوبارہ لوٹ کے ہوں. میں چاہوں گا اعزاز صاحب سے ایک سوال, پھر میں رضا رومی صاحب کے پاس جاؤں گا. اعزاز صاحب آپ سے میں سر جاننا چاہوں گا, پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی UNGA کی, چونکہ آپ نے بہت سے ایسے اجلاس پہ ظاہر بات ہے آپ نے بھی اٹینڈ کیے ہوں گے, سائیڈ لائنز پہ بڑی اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں. امریکی صدر جو بائیڈن صاحب کا جو ریسیپشن تھا اس سے ملاقات ہوئی, اس کی تصاویر سامنے آئی ہیں. پھر اس کے علاوہ دیگر جو اہم ممالک کے سربراہان تھے ان سے ملاقات ہوئی. اس سے قبل شنگھائی کارپوریشن آرگنائزیشن کے اجلاس میں گئے, وہاں روسی صدر پوٹن سے ملاقات ہوئی, چائنیز پریزیڈنٹ شی جی پنگ صاحب سے ملاقات ہوئی. میں چاہوں گا کہ اس کے حوالے سے بتائیے گا کہ جب اتنے اہم رہنماؤں سے, جو ورلڈ لیڈر سے ملاقات ہوتی ہے, تو ایک بڑا زبردست موقع ملتا ہے کہ آپ اپنا جو کیس ہے ان کے سامنے رکھیں بنفس نفیس. کیا کہیں گے سر ان ملاقاتوں کے حوالے سے اعزاز چودھری صاحب؟ جی بالکل درست آپ نے فرمایا. یہ مواقع ہیں جن میں ہمارے قائدین دنیا کے زعماء سے, رہنماؤں سے ملتے ہیں, اپنا نقطہ نظر بھی بتاتے ہیں, اپنا موقف بھی ان کو بتاتے ہیں. اور سب سے بڑا بات یہ ہے کہ پاکستان کسی قسم کی سفارتی تنہائی میں نہیں رہتا, بلکہ پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ مل کر چلتا ہے. تو یہ تو ہونا ہوتا ہے اور اچھی بات ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ ہر میٹنگ کا بھی کوئی مقصد ہونا چاہیے. یعنی ہم نے تجربے سے یہی سیکھا ہے کہ جب آپ جائیں تو اس میٹنگ سے کیا لے کر آنا ہے, سوائے گپ شپ تو نہیں ہے. اس لیے اس میں لیڈر سے زیادہ جو ان کی معاونت کرتے ہیں, جو ادارے پیچھے کام کرتے ہیں, ان کے لیے بڑا امتحان ہے کہ ایسے مواقع کو ضائع نہ ہونے دیں. اور کوئی ایسا نقطہ ضرور ایک آدھ لے کر جائیں جس سے پاکستان کو فائدہ ملے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب سے اکنامک سیکیورٹی اور سوشل سیکیورٹی اور ہیومن سیکیورٹی کی بات ہوئی ہے, میرے خیال میں تمام ہمارے نکات جو ہیں, ٹاکنگ پوائنٹس ہیں, ان کا محور یہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کی اقتصاد کو, پاکستان کے لوگوں کو کیا فائدہ اس سے پہنچے گا. تو تب اس کے ثمرات ہم تک جو ہے نا صحیح طور پر آئیں گے. پر یقیناً یہ ملاقاتیں ہونی چاہیے, یہ ہمارے اس لحاظ سے تو فائدہ مند ہے. بہت شکریہ اعزاز چودھری صاحب, تھینک یو سر ویری مچ. رضا رومی صاحب, سر میں آپ تو جاننا چاہوں گا, چونکہ بات کی اعزاز صاحب نے بھی اور شزا صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں کہ اب وہ لگژری آف ٹائم نہیں ہے پاکستان کے پاس, اور ہمیں اپنے سلیبس میں, ہمیں اپنے ادارے جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے ہیں ان کو ہمیں تگڑا کرنا ہوگا, کیونکہ پاکستان کلائمیٹ چینج کی زد میں ہے. تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو ویسٹرن ورلڈ ہے, اسپیشلی US ہے جہاں آپ موجود ہیں, اور آپ ماشاءاللہ درسگاہوں میں ٹیچ بھی کرتے ہیں, آپ یہاں پر بھی سول سرونٹ بھی رہے ہیں, تجزیہ کار بھی ہیں, سر ہمیں کیا اب لرن کرنا ہوگا, کتنا سیریس لینا ہوگا؟ میرے خیال میں کلائمیٹ چینج کی وزارت تو ہے, کیا ہماری ترجیحات میں یہ پکچر ان ہوتی ہے؟ جس طرح کہ آج پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر خدا نہ خواستہ اگر یہ تمام چیزیں ہم نے ٹھیک نہ کی تو پھر تو مجھے خود بھی متاثر علاقوں میں جانے کا اتفاق ہو, ان کا مقابلہ کرنا تو ناممکنات میں سے ہے. جی بالکل آپ نے صحیح کہا. دیکھیے ابھی سے تو کلائمیٹ چینج کوئی نئی چیز تو نہیں پتا نا, کافی دیر سے پتا ہے. بدقسمتی سے یہ بالکل لو پرائیورٹی رہی ہے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک پالیسی بھی بنی تھی پہلے, وہ پالیسی پہلے بنی اور پھر اس کو پورا نہ کیا گیا, اس کی منظوری نہ ہوئی, اس پر کوئی عمل درآمد ہی نہیں ہوا. اس سے پہلے بھی کوششیں کی گئیں. اکثر ہی ہوتا ہے کہ باہر دنیا کو دکھانے کے لیے, ڈونرز کو دکھانے کے لیے
پالیسی مرتب کر لی جاتی ہے، لیکن اب مسئلہ یہ کہ کلائمیٹ چینج صرف مرکزی حکومت کا تو کام نہیں ہے، صوبائی حکومتوں کا سب سے زیادہ رول ہے اس میں، نمبر 1۔ نمبر 2، دنیا بھر میں جہاں بھی کلائمیٹ اڈیپٹیشن ہو رہی ہے، تیاری ہو رہی ہے ماحولیاتی تبدیلی کے لیے اور اس سے نمٹنے کے لیے، وہاں پہ حکومتوں کا ہونا ناگزیر ہے، یعنی کہ آپ اس کے بغیر یہ امپلیمنٹ ہی نہیں کر سکتے۔ جیسے ابھی سیلاب میں بھی جو کچھ ہوا، ریلیف وغیرہ جو ہوتا ہے، یہ لوکل لیول پہ کیا جاتا ہے، یہاں پہ اسلام آباد سے ہو رہا ہے، باہر سے ہو رہا ہے، صوبائی حکومت سے ہو رہا ہے، جی۔ تو بات یہ ہے کہ یہ سب ہوتا نہیں ہے، اس کے بغیر تو ہم کچھ نہیں کر سکیں گے۔ تو اول تو یہ ہے کہ سب سے پہلی جو ضرورت ہے وہ تو مقامی حکومتوں کو یہ کرنے کی۔ پھر جو شہزاد صاحبہ نے کہا کہ یہ جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز بنائی گئی تھی، یہ بھی 2010 کے سیلاب کے وقت جو ہے بعد میں بڑی ان کے اوپر کام بھی ہوا، پیسے بھی آتے گئے، مختلف سکینڈلز بھی نکلے، ان کی کارکردگی انتہائی غیر تسلی بخش ہے۔ مجھے پتا ہے بہت سے لوگ ان کی صفائی پیش کرتے ہیں، ڈیفینڈ کرتے ہیں، بھئی بات یہ کہ ادارے کیوں بناتے ہیں؟ اگر انہوں نے کوئی کام نہیں کرنا، ان کی کوئی تیاری نہیں ہے، ان کے پاس وسائل نہیں ہے، ان کے پاس اگر سٹاف نہیں ہے، تو پھر بند کر دیجیے ایسے اداروں کی، کیا ضرورت ہے سفید ہاتھی پالنے کی؟ تو ایک تو یہ والی بات ہے۔ دوسری لیکن جو تیسری سب سے اہم بات ہے کہ دیکھیے ہم نے اپنے کیا ظلم کیا ہوا تھا۔ سوات میں دریا کے کنارے ہوٹل بنے ہوئے ہیں، لاہور میں راوی کے کنارے، راوی کے اندر جا کے زمین کو آباد کر کے شہر بنایا جا رہا ہے۔ ہم نے کچھ سبق نہیں سیکھا کہ جب پانی آئے گا، وہاں سے زیادہ مانسون ہوتا ہے اور انڈیا پانی چھوڑتا ہے، تو وہ جو لاہور میں سو کالڈ روڈا کا پروجیکٹ ہے وہ تو سارا بہہ جائے گا، پھر ہم یہی مناظر دیکھیں گے۔ تو جو ہم نے کوتاہیاں کی ہیں، جو غلطیاں، اور یہ کسی ایک گورنمنٹ نے نہیں، یہ ہسٹری ہے، کئی 2-3 دہائیوں پر مشتمل۔ یہ جو آج ہم جس مقام پہ کھڑے ہیں، یہ ان سب کا قصور ہے، اور کچھ اپنی طرف بھی توجہ کریں۔ ابھی تک تو ہم مغرب سے کہے جا رہے ہیں کہ جی مغرب آپ کا قصور ہے، آپ نے کلنچ کیا ہے اور یہ کیا، تو ہم نے کیا کیا اپنے غریب لوگوں کے لیے؟ ہم نے اپنے غریب لوگوں کے لیے یہ حال کیا کہ آج اس وقت 3-4 کروڑ لوگ جو ہیں وہ بے گھر، بے یار و مددگار جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ وہاں تک کئی علاقوں میں تو ریلیف ہی نہیں پہنچ سک رہی، روڈ ہی بہ گئے ہیں، برج نکل گئے ہیں، انفراسٹرکچر موجود نہیں ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ جو ابھی ڈیزیز آ رہی ہے، دیکھیے دوائیوں کی شارٹیج ہو گئی ہے، ملیریا ڈینگی نے سر اٹھا لیا ہے۔ تو یہ چیزیں تو ہم نے کرنی ہے نا، کوئی باہر سے آ کے نہیں کرے گا۔ اور باہر سے اگر آپ کو کمپنسیشن بھی مل جائیں گی، اور اگر ہمارا حکمران طبقہ بے حس رہا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ پھر چند ہاتھوں میں، چند جیبوں میں جا کر وہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے یہ ہمیں اس کے اوپر جب ہم ماحولیاتی تبدیلی کی بات کرتے ہیں، ڈیزاسٹرز کی بات کرتے ہیں، ہمیں بحیثیت مجموعی جو معیشت ہے، جو ہمارا سماجی ڈھانچہ ہے اور اقتدار کا جو ڈھانچہ ہے، اس کو بھی بدلنے کی ضرورت ہے۔ بہت اہم نکتہ آپ نے اٹھائے، بڑے اہم نکات اٹھائے۔ میں چاہوں گا شہزاد صاحبہ اس پہ ضرور آپ روشنی ڈالیے گا کہ ہم تو ظاہر بات ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کاربن ایمیشن میں تو جو گرین ہاؤس گیسز ہیں اس میں تو ہمارا کوئی اتنا زیادہ کردار ہے ہی نہیں، 1% سے کم ہے کاربن ایمیشن، لیکن اس کا امپیکٹ ہے۔ لیکن جو رضا رومی صاحب نے جس پہلو کی نشاندہی کی ہے، آبی گزرگاہوں میں تعمیرات، میں سوات بھی گیا، دریائے سوات کے بالکل ساتھ بنی ہوئی ہیں، ہوٹلز بنے ہوئے تھے۔ پھر اب یہ کوہ سلیمان کے جو یہ ہل ٹورنٹس آتے ہیں، کوئی آپ کو ذخیرہ بنانا پڑے گا۔ تو میں چاہوں گا کہ اس پہ ضرور کومنٹ کیجئے گا، لیکن اس سے پہلے کہ آپ کا کومنٹ لوں، میں چاہوں گا وزیر اعظم پاکستان کے خطاب کا ایک منتخب حصہ ہم نے آپ کے لیے چنا ہے، ذرا وہ ہم ان کا جو ساؤنڈ ہے وہ بھی آپ کے سامنے، جو افغانستان سے متعلق ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں ویورز، اور پھر گفتگو آگے بڑھاتے ہیں۔ ذرا سنیے پرائم منسٹر صاحب کیا اس حوالے سے کہہ رہے تھے۔ As a neighbor, Pakistan has a vital stake in peace and stability in Afghanistan. We have led the humanitarian efforts to help our Afghan brothers and sisters. We must avoid another civil war, a rising terrorism, drug trafficking, or new refugees, which none of Afghanistan's neighbors are in a position to accommodate. سنا افغانستان کے حوالے سے بھی اہم نکتہ اٹھایا، یہ میں رضا صاحب سے اور میم سے، لیکن چاہوں گا شہزاد صاحب اس پہ اگر آپ جواب دینا چاہیں کہ اب ہمیں کچھ اس حوالے سے پلاننگ کرنی ہوگی، ان ہاؤس بھی ہمیں اپنے آرڈر کو سیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں یہ بات بڑے عرصے سے چل رہی ہے کہ ہمیں اپنی جو نیبرز ہیں ان کے ساتھ ہمیں اپنے ریجن کے اندر جو ہے وہ پیس اسٹیبلش کرنا اس وقت جو ہے وہ ضرورت وقت ہے۔
ایک بار پھر وہ جو ایک لگژری آف ٹائم ہے جو 75 سال سے پاکستان جس کو پلے اپ کرتا آیا ہے، میرے خیال سے اب ہمارے پاس وہ گنجائش نہیں ہے. اور جو وزیر اعظم صاحب نے افغانستان کی بات کی ہے، دیکھیں واقعی اب اس وقت جو ہے جو حالات ہیں، چاہے وہ کلائمیٹ چینج ہے، چاہے وہ گلوبل اکانومی کی آپ بات کر لیں، گلوبل ریسیشن کی اکانومسٹ بات کر رہے ہیں، دنیا کے اندر جو ہے وہ ویٹ کی شارٹیج کی بات ہو رہی ہے، فوڈ سیکیورٹی کا مسئلہ کھڑا ہوا ہے. تو دنیا جو ہے اور خاص طور پہ جو ہمارا ریجن ہے وہ اس وقت کسی قسم کی سول وار جو ہے وہ افورڈ نہیں کرتا. اور یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، ویسے تو یہ ان اینی کیس ہونی نہیں چاہیے، چاہے وہ سول وار ہے، چاہے وہ انٹرنیشنل وار ہے، چاہے وہ انٹرنیشنل انٹرونشن ہے کسی ملک کے اندر. ہم ایز اے اسٹیٹ ہمیشہ ہر کسی کی سوورنٹی کو رسپیکٹ کرتے ہیں اور ہم اس چیز کے امید کرتے ہیں کہ باقی اسٹیٹس بھی اسی طرح پاکستان کی سوورنٹی کو رسپیکٹ کریں گے. چاہے وہ افغانستان ہے، چاہے وہ انڈیا ہے، چاہے وہ ایران ہے، ہم پرماننٹ نیبرز ہیں، چاہے وہ چائنا ہے، اور ہمیں ان کے ساتھ تعلقات لانگ رن میں بہتر کرنے ہوں گے. جنگیں جو ہیں، وارز جو ہیں، وہ آپشن نہیں رہیں. پاکستان اللہ کے فضل و کرم سے ایک نیوکلیئر ملک ہے. نواز شریف صاحب نے وہ جو ایک نیوکلیئر دھماکے کیے اس کی وجہ سے آج جو ہے ہم اتنے سیکیور ضرور ہیں کہ ہمیں ایک کنونشنل وار کا خطرہ نہیں ہے. لیکن جو اکنامک وار ہے اس دنیا کے اندر، جو ایک بیسک اب فوڈ سیکیورٹی کی، پانی کے اوپر جو ایک ایشوز کریٹ ہوں گے، اس کے لیے کیا ہم تیار ہیں؟ کیا ہم ایز اے نیشن تیار ہیں؟ یہ جو ہے میرے خیال سے یہ زیادہ بڑے سوال ہیں جو ہمیں پوچھنے کی اس وقت اپنے آپ سے بھی ضرورت ہے. اور میرے خیال سے کہ وزیر اعظم صاحب نے پاکستان کا مقدمہ بڑے ہی بہترین انداز میں لڑا ہے جب انہوں نے ایک کھلی آفر دی ہے بھارت کو بھی، اور کہ آپ جو ہیں اس وقت پاکستان بالکل ریڈی ہے ٹاکس کے لیے، کوئی گنجائش نہیں ہے جنگ کی. پیس جو ہے وہ ہمارا گول ہونا چاہیے، اور پاکستان جو ہے وہ ہمیشہ اس نے جو ہے وہ امن کے اندر پہل کی ہے، ہمیشہ ٹیبل کے اوپر بیٹھ دعوت دی ہے. اور اس کے باوجود کہ بارہا انڈیا جو ہے وہ، اب آپ نے دیکھا کشمیر میں بھی کس طرح سے انہوں نے اس وقت جو ہے وہ ظلم ڈھایا جا رہا ہے، جو انہوں نے اپنی بالکل آپ نے ٹھیک ہے. میں چاہوں گا کہ رضا سے میں اس حوالے سے بھی ضرور چاہوں گا. رضا، آپ افغانستان کے حوالے سے بھی ہم نے پرائم منسٹر صاحب کی گفتگو کا منتخب حصہ سنایا، اور انہوں نے کہا انٹرنیشنل آئسولیشن میں نہیں رکھنا افغانستان کی حکومت کو. اور ظاہر بات ہے افغانستان میں اگر امن ہوگا تو اس کا بلا واسطہ طور پہ پاکستان پہ امپیکٹ آئے گا. ہم اگر وسطی ایشیائی ریاست کے ساتھ اپنی کنیکٹیویٹی بنانا چاہ رہے ہیں تو اس کا افغانستان میں امن سے بہت زیادہ تعلق گہرا جڑا ہوا ہے. انٹرنیشنل آئسولیشن سے نکالنے کے لیے آپ کو انٹرنیشنل ول نظر آتی ہے افغانستان کو؟ دیکھیے یہ بہت پیچیدہ مسئلہ ہے، اس وقت تو نہیں نظر آ رہی. پاکستان نے تو بڑی کوشش کی ہے، آپ نے دیکھا جی انفارچونیٹلی کہ پاکستان نے دنیا کو بھی باور کروایا اور بارہا اس کو کہا، لیکن دنیا اس موڈ میں نہیں ہے لگتی کہ وہ افغانستان کے مسئلے کے اوپر کچھ امیڈیٹلی توجہ دے رہی ہے. حالانکہ جو وہاں پہ بھی حالات بن رہے ہیں بہت ہی سنگین قسم کے حالات ہیں. دیکھیے ہمیں تو لوگوں کا سوچنا چاہیے. ریاستیں جو بھی کرتی ہیں سب سے زیادہ تو اہم عوام ہوتے ہیں، عوام نہیں ہوتے تو کون سی ریاست ہوتی ہے؟ تو وہاں پہ وہاں کے لوگوں کا کیا قصور ہے کہ وہ اتنے مفلوق الحالی میں بغیر سروسز کے، بغیر آپ نے دیکھا ہوگا بچے بیچ رہے ہیں، بہت سارے گردے بیچ رہے ہیں، غربت اس قدر زیادہ ہے. تو یہ بھی شہباز صاحب کی جو تھی حکمت عملی یہی تھی کہ دنیا کو یاد کروایا جائے کہ ان کا بھی رول ہے، اور بالکل ہے اس میں انٹرنیشنل کمیونٹی کا بہت بڑا رول ہے، خصوصاً امریکہ کا اور نیٹو کے جو ممالک ہیں. افغانستان میں جو حالات ہیں وہ اپنی ذمہ داری سے چشم پوشی نہیں کر سکتے. لیکن پھر میں وہی بات کہوں گا، بات چونکہ آپ نے بات چھیڑ دی، اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہماری حکومت اور ہماری ریاست، ہمارا دفتر خارجہ، ہماری اسٹیبلشمنٹ، انہوں نے بھی کچھ اس پورے افغانستان کے 30 سالوں کا جو تجربہ ہے اس سے کچھ سبق سیکھا ہے یا نہیں سیکھا؟ آج تو یہ دیکھنے کی بات ہے نا، طالبان کی اندھی سپورٹ کر کے آج ہم نے جو حاصل کیا ہے، پنجابی میں کہتے ہیں جو کھٹا وٹا ہے، وہ آپ کے سامنے ہے کہ تحریک طالبان پاکستان دوبارہ سے اپنا سر اٹھا رہی ہے، ری گروپ ہو رہی ہے. اس کو وہاں پہ پناہ ملی ہوئی تھی، افغان طالبان اس کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے. جو اسٹریٹجک ڈیپتھ کے لیے ہم نے پوری پالیسی فریم کی 30-40 سال، وہ الٹ ہو کر ہم افغان طالبان کی اسٹریٹجک ڈیپتھ بنتے جا رہے ہیں. تو یہ ان باتوں پر سوچ
بچار ہونی چاہیے تھی نا ہمارے گورنمنٹ کے اندر, ہمارے دفتر خارجہ کے اندر, ہماری فوج کے اندر اچھے خاصے معقول اور سمجھدار سنجیدہ لوگ موجود ہیں. تو یہ وقت ہے کہ وہ ہماری برادری کو یاد کروائے, لیکن خود بھی اندر بیٹھ کر دیکھیں نا کہ ہمیں کرنا کیا ہے. بند گلی میں نا ملک کو دھکیلیں اور اس پالیسی کو ٹوٹلی ریوزٹ کریں, اس کو پچھلی پالیسی کو سکریپ کر کے پارا کر کے پھینک دیں اور ایک نئی پالیسی بنائیں مستقبل کے لیے. جو ہو گیا ماضی میں ہو گیا, اب آگے بڑھنے کے لیے ایسی پالیسی آپ کہتے ہیں وہ فیورڈ پالیسی کے نئے کلٹورز وے فارورڈ ہو سکتا ہے. میں چاہوں گا ایکسٹریمزم پہ بھی شہزاد صاحبہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے بات کی کہ پاکستان جو ہے وہ ہر قسم کے ایکسٹریمزم کی نفی کرتا ہے, اس کے خلاف ہے. اور انہوں نے کالعدم تنظیم TTP کی بھی بات کی کہ پاکستان جو ہے وہ نہیں چاہے گا کہ افغانستان کی سرزمین استعمال ہو, کیونکہ جس طرف رضا رومی صاحب کہہ رہے ہیں کچھ ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں انفارچونیٹ جس میں ہماری فوجی جوانوں کے نے جام شہادت نوش کیا ہے. تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا اس حوالے سے, اور اسلامو فوبیا پہ بھی انہوں نے بات کی, اس پہ بھی تھوڑا سا کومنٹ کیجیے گا کیونکہ وی آر ان دا کلوزنگ منٹس آف آور اسپیشل ٹرانسمیشن. شہزاد صاحبہ دیکھیں, جہاں تک ایکسٹریمزم کا تعلق ہے میرے خیال سے کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے ایز اے اسٹیٹ, ایز پیپل جو ہیں وہ اس کے خلاف ہیں. 2013 میں جب ہماری حکومت آئی, نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے, تو پاکستان کے اندر روز کا 1 سے زیادہ جو ہے وہ ٹیررسٹ اٹیک ہوتا تھا. اور پاکستان نے اپنے وسائل سے, محدود وسائل سے, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ اس وقت لوڈ شیڈنگ کا کیا حال تھا وہ اب چھوڑ دیں, اپنے محدود وسائل سے ضرب عضب لڑی, رد الفساد لڑی, اور جو یہ علاقے ہیں اس طرح کے اور ایکسٹریمزم کو کاؤنٹر کیا. ٹو دی ایکسٹینٹ کہ اراؤنڈ 98% آن ریکارڈ ہے کہ ٹیررزم کے واقعات کم ہوئے, کراچی کی روشنیاں بحال ہوئیں, بلوچستان سیکیور ہوا, ہمارے عام شہر جہاں لاہور کے سینٹر میں, اسلام آباد کے سینٹر میں ہم نے ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز دیکھی, وہ ہم نے ساری ختم کی. تو ہم ایز اے گورنمنٹ جو ہیں ہمیشہ سے جو ہے وہ پرو ایکٹیو رہے ہیں جہاں تک ایکسٹریمزم کا تعلق ہے, جہاں تک ٹیررزم کا تعلق ہے. اب کسی حد تک یہ صوبائی مسئلہ بھی ہے, کچھ ایسے صوبے ہیں جو پچھلے 10 سالوں سے اگین ایز اے گورنمنٹ ہمارے انڈر تو نہیں ہیں. اب صوبائی مسئلے میں میرے خیال سے کہ صوبائی حکومتوں کو پرو ایکٹیولی کام کرنا پڑے گا. لا اینڈ آرڈر ہیز بیکم اے پروونشل ایشو, صوبائی مسئلہ ہے, اور لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کے لیے جو ہے ان کی بلڈنگ صوبوں کی بھی بہت ضروری ہے. اسٹیٹ اپنے جو فیڈرل ہے وہ اپنے حد تک بالکل پالیسی میکنگ, رضا رومی صاحب نے بالکل درست فرمایا کہ وی نیڈ ٹو ریوزٹ آور پالیسیز, وی ہیو ٹو گو بیک ٹو دا بلیک بورڈ, اور ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہمیں کس طرح سے جو ہے وہ اپنی پالیسی کو ری فریم کرنا ہے, یہ جو نئے ڈیولپمنٹ ہے ان کو دیکھتے ہوئے, ان کو مد نظر رکھتے ہوئے. اور جب تک ہم یہ کرتے ہیں تب تک ہمیں اپنی کیپیسٹی بلڈنگ بھی کرنی پڑے گی ان معاملات سے لڑنے کے لیے. اور جہاں تک اسلامو فوبیا کا تعلق ہے, میرے خیال سے ایک بار پھر وزیر اعظم نے جو مسلم امہ ہے اس کا, نہ صرف پاکستان کا بلکہ پوری مسلم امہ کا مقدمہ لڑا ہے کہ اسلامو فوبیا جو ہے اس کا ہمیں کاؤنٹر ہر صورت کرنا پڑے گا. یہ دیکھیں, یہ جو اسلامو فوبیا ہے یہ ایک دن میں نہیں بنا. میں آپ کو چھوٹی سی اگزامپل دیتی ہوں, آپ ہالی ووڈ کی موویز اگر اٹھا کے دیکھتے ہیں, جس طرح ریشل پروفائلنگ کی جاتی ہے عربز کی, جس طرح دکھایا جاتا ہے کہ وہ ٹیررسٹ ہیں یا وہ غلط ایکٹیویٹیز کا حصہ ہیں, یہ ایک بڑا لمبا ایک عرصہ ہے, اوور ڈیکیڈز, دہائیوں پہ جو ہے یہ ایک عرصہ ہے جس میں مختلف طریقے سے میڈیا کے تھرو, انٹرنیشنل میڈیا کے تھرو ایک پروفائلنگ کی گئی ہے کہ جو مسلمان ہیں یا جو اس طرح کے لوگ ہیں وہ ٹیررزم میں ملوث ہیں. تو ہمیں اس کا ایز ایک مسلم امہ کو متحد ہو کے بھی کاؤنٹر کرنا پڑے گا, اور ہمیں اس کو بار بار, جس طرح وزیر اعظم پاکستان نے آج اس کی بات کی ہے, بار بار عالمی جو ہمارا میڈیا ہے, عالمی لوگ ہیں, لیڈرز ہیں, انٹرنیشنل کمیونٹیز ہیں, ان کو ہمیں جو ہے وہ باور کرانا ہوگا کہ جو اسلامو فوبیا ہے اس کو ہم نے کس طرح سے کاؤنٹر کرنا ہے, اور کس طرح واپس جو ہماری ایک دنیا کی مسلمانوں کی ہسٹری میں, چاہے آپ کوئی بھی دیکھ لیں, آپ سائنس دیکھ لیں, میتھس دیکھ لیں, آپ کوئی شعبہ دیکھ لیں, مسلمانوں کے بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. تو ہم نے کس طرح ان, ٹھیک ہے میم, آپ نے میں چاہوں گا ایک امریکہ سے ایک اور وائس بھی لے لیتے. عادل نظامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ذرا اس حوالے سے بھی ضرور گفتگو. عادل السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام سر. جی عادل صاحب، میں آپ سے بھی چاہوں گا کہ ذرا مجھے اپنا بھی آپ تجزیے گا. آپ موجود ہیں، پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے ایک جامع تقریر کی ہے، بڑے اچھے انداز میں پاکستان کا مقدمہ جو جیسے میں نے کہا داخلی اور خارجی صورتحال کے حوالے سے پیش کیا ہے. آپ کے کیا امپریشنز ہیں؟ میں چاہوں گا وہ ضرور شیئر کیجئے گا ہماری ٹرانسمیشن میں. جی بالکل، اب سے کچھ دیر قبل پرائم منسٹر کی اسپیچ سن کر ہی ہم اقوام متحدہ جنرل اسمبلی سے باہر آئے ہیں. پرائم منسٹر نے انتہائی مفصل تقریر کی ہے، بلکہ شروعات جو ہے انہوں نے آغاز کیا کہ وہ سیلاب متاثرین سندھ، پنجاب اور جو بلوچستان کے ہیں ان کو دیکھ کر آئے ہیں، اور ان کے الفاظ سے درد جو تھا اس کو بالکل محسوس نہیں کیا جا سکتا تھا. پرائم منسٹر نے بات کی کہ جو لوگ ہیں پاکستان کے، وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ گلوبل وارمنگ میں ہمارا حصہ صرف 1% سے بھی کم ہے، لیکن سب سے زیادہ اس کے افیکٹی ہم ہیں. پرائم منسٹر نے کہا کہ دنیا کو یہ جو لوگ ہیں پاکستان میں اس کی بڑی تعداد جو ہے اس سے متاثر ہوئی ہے. آدھا پاکستان جو ہے وہ ڈوبا ہوا ہے، بیسک انفراسٹرکچر جو ہے وہ تباہ ہو چکا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو آگے اب جو فوڈ کرائسس کا پاکستان کو سامنا کرنا پڑے گا، تو دنیا کو آگے بڑھنا ہوگا، کیونکہ پاکستان کا اپنا کیا نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کا حصہ گلوبل وارمنگ بہت کم ہے، تو لیکن افیکٹ ہی سب سے بڑا اس کا پاکستان بن رہا ہے. تو پرائم منسٹر کی تقریر کو جب پرائم منسٹر الفاظ ادا کر رہے تھے تو بڑا ایڈمائر کیا گیا. جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ جتنے بھی لوگ جو جتنے بھی سربراہان مملکت سے پرائم منسٹر سے ملاقات کی، تو انہوں نے پاکستان میں اسلام متاثرین ہیں ان پر گہری تشویش کا اظہار بھی کیا. دوسرا اقوام متحدہ کے چارٹر پر جو ایک حل طلب مسئلہ ہے، مسئلہ کشمیر جو پاکستان کی رکھتی ہے، جس پر کوئی بھی وزیر اعظم پاکستان جب سمنوں میں آتا ہے تو سب سے پہلے کشمیر کا ذکر کرتا ہے. تو آج وزیر اعظم پاکستان نے مسئلہ کشمیر پر بات کی. بھارت کی جو 5 اگست کے اقدامات ہیں اس کو 3 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے. بھارت کی جانب سے جی بالکل جو خلاف ورزی کی گئی ہے اس کو پرائم منسٹر نے خاصا تنقید کی، اور کہا کہ آلمو ہم بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں، ہم پیس چاہتے ہیں. اہم نکات آپ نے اٹھائے. جی بالکل عادل، بہت شکریہ، تھینک یو ویری. میں چاہوں گا کیونکہ کلوزنگ منٹ سے رضا روبی صاحب آپ کا بھی کومنٹ لینا چاہوں گا. اسلامو فوبیا پہ جیسے شیزا صاحبہ کہہ رہی ہیں، آپ سمجھتے ہیں آج پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے صحیح کہا کہ اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا اور یہ ڈوگما ہے، اور جو محرومیاں ہیں وہ اس کو زیادہ فروغ دیتی ہیں. تو جب تک سے ان اسباب کا سدباب نہیں کیا جائے گا، یہ اس طرح کے ٹرینڈز کو نہیں روکا جا سکتا. اب تو اقوام متحدہ ایک دن منایا جاتا ہے اسلاموفوبیا کے حوالے سے، تو دن منانے کے ساتھ ساتھ ایک دن تو مختص کیا ہے، عملی اقدامات کی بھی ضرورت ہے. رضا صاحب ٹورڈز دی اینڈ سر. دیکھیے مسجد تو بنا دی شب بھر میں امام والوں نے، تو اصل بات یہ کہ یہ دن مقرر کر لینا، تقریریں کرنا، روڈ پہ روڈوں کے نام بدل دینا، 30 منٹ کا احتجاج کرنا، یہ سب ڈرامے ہم دیکھ چکے ہیں. خان صاحب کے زمانے میں یہی ہو رہا تھا متواتر، کہ یہ چیزیں بیکار ہوتی ہیں. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے عملی طور پر انگیج کرتے ہیں. اس میں اوورسیز پاکستانیز کا بہت زیادہ رول ہے. اوورسیز پاکستانیز اور دیگر اوورسیز جو باقی مسلم ممالک کے لوگ رہتے ہیں ان کو بھی اس کے اوپر، یہاں پہ بہت سی امریکہ میں، یورپ میں بہت سی تنظیمیں ہیں، ان کو منظم ہونا چاہیے، متحرک ہونا چاہیے. آپ کا بہت شکریہ. انفارچونیٹلی ہمیں یہاں پروگرام کو اس لیے اپنی ٹرانسمیشن کو اختتام کرنے کا وقت کی تنگی آڑے ہے. بہت شکریہ نوازش شیزا فاطمہ خواجہ صاحبہ، وزیر اعظم کی معاون خصوصی، انہوں نے نمائشہ نشست کی. بہت شکریہ رضا رومی صاحب، آپ نے ہمارے ساتھ گفتگو کی اور ویلیبل کنٹریبیوشن کیا. عادل نظامی آپ کا شکریہ. علی توقیر شیخ صاحب نے بہت اچھی گفتگو کی، اور اعزاز چودھری صاحب نے جو سابق سیکرٹری خارجہ ہیں اہم نکات اٹھائے تھے. ویورز، پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی UN جنرل اسمبلی کی سپیچ، ان کے دورے کے حوالے سے وقتاً فوقتاً ہم نے آپ کو آگاہ کیا. آج اسپیشل ٹرانسمیشن تھی، اچھا فورسفل خطاب تھا. اب وے فارورڈ ٹیک اوے یہ ہے کہ اس پہ عملی اقدامات کے لیے ہمارے فورن آفس کو ایکٹیو اور سمارٹ رول ادا کرنا ہوگا، تاکہ جو گلوبل نارتھ ہے ان کی توجہ، جیسے آج پتہ چلا اٹینشن سپین بڑا محدود ہوتا ہے، اس اٹینشن سپین کو زیادہ طویل کرنا ہوگا اور عملی اقدامات کی طرف ان کو راغب کرنا ہوگا. آپ کو کیسے لگی ٹرانسمیشن؟ فیس بک اور ٹویٹر سے رائے سے نوازی کہ انشاءاللہ زندگی رہے، صحت رہی. آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے PTV کرنٹ افیئرز کی پوری پروڈکشن ٹیم کو میرے سمیت انوار الحسن سمیت اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.